अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में नामवर और मोतबर थिंकर्स के साथ मैं हूँ सैयद आयशा शनाज। प्रोग्राम में मुझे साथ हासिल होगा अयाज अमीर साहब का, सुहेल वड़ाई साहब का, सलमान गनी साहब का और जनाब हारून रशीद साहब का। नाज़रीन, इससे पहले कि जून सर पे आता, पता नहीं कौन सा जादू निहाल हाशमी के सर पर चढ़कर बोला और उनकी शोला बयानी की वजह से वो अपने ओहदों से भी गए। अदालत ने उन्हें तलब कर लिया, जहाँ अदालत ने सवाल किया कि धमकियाँ कौन देता है, और इसके जवाब में अदालत ने खुद बताया कि माफिया का काम है धमकियाँ देना। निहाल हाशमी ने माजरत की, माफ़ी मांगी, शर्मसार हुए, लेकिन इससे पहले हुकूमत उनसे जवाब तलबी कर चुकी थी, शोकास नोटिस जारी हो चुका था और इसके अलावा उनसे उनके ओहदे भी वापस ले लिए गए। सवाल जो आपके सामने रखना है वो ये कि हुकूमत और अदलिया में बढ़ते हुए तनाव की असल वजह वज़ीर आज़म के साहबजादों का JIT के सामने पेश होना है, क्योंकि शायद ये कॉन्सेप्ट, शायद ये बात की जा रही है कि हुकूमत झुंड जला गई है। क्या आप भी ऐसा समझते हैं कि इस वजह से ये तनाव आ रहा है? और ये सवाल मैं अयाज अमीर साहब के सामने रखूंगी कि अयाज अमीर साहब, अब मामला जो है ना वो इल्ज़ामात से आगे इदारों के टकराव की जाने बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमत अब भी कोई गलती कर सकती है माजी की तरह? नहीं, वो गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर वो कर सकती तो उसने ज़रूर करना था। वो 98 के हालात हैं नहीं। जब इनको खिफ्त थी आला अदलिया से तो हलवा पूड़ी का इंतज़ाम किया गया था पंजाब हाउस इस्लामाबाद में, और वहाँ जो जयाले यहाँ से गए थे और शहरों से गए थे, उन्होंने वो चढ़ दौड़े थे सुप्रीम कोर्ट पे, और तब के जो चीफ जस्टिस थे उनको वहाँ से अपने कमरे अदालत से तकरीबन वो भाग खड़ा किया था। अगर हालात ऐसे कर सकते तो जानी पहचानी जमात है, हमारी पंजाब की वो जमात है, पंजाब के कल्चर का जो अलम है उठा के रखे हुए है, तो उसने नारा लगा के कर देना था। खिफ्त ये हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट पहले बैठी, अब JIT बैठी है, वो इनका बस चल नहीं रहा कि किस तरीके से ये जो हमें सामना करना पड़ रहा है इसको हटाएं क्या। तो वो जो था वो लगता तो ऐसी है कि हादसा हो गया निहाल हाशमी का, लेकिन उन्होंने जो अल्फाज अदा किए थे, जो अंदरूनी कैफियत हुक्मरान जमात की है, वो उन्होंने बयान कर दिए। उनकी ये आप गलती कहिए, बेवकूफ़ी कहिए कि वो लबों पे ले आए वो बात, लेकिन वो सारी जो गज़ल और कहानी है वो दिलों में सुलग रही है नून लीग। अच्छा हारून साहब, जिस तरह से रिमार्क्स सामने आए जजेस के समाअत के दौरान निहाल हाशमी से जब वो बात कर रहे थे, तो उन रिमार्क्स के नतीजे में यही तासुर सामने आया कि वो निहाल हाशमी के बयान को हुकूमत से अलहदा नहीं देख रहे। अब आप कैसे देखते हैं इन मामलात को कि अदालत माफिया कहती है हुकूमत को, हुकूमती तर्जुमान इस पर एहतजाज करते हुए कहते हैं कि आलमी सतह पर जगहंसाई का बाइस बन सकती है? क्या वाकई अदालत ने तजावज़ किया अपने इख्तियारात से माफिया कह के? नहीं, देखिए वो पर्सपेक्टिव में देखना होता है चीज़ों को। यानी ये तो मैं कहूँगा कि जजों को रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। जजों का काम रिमार्क्स देना नहीं है, फैसले सादर करना है जो वो सही समझते हैं, पूरी तरह गौर व खौज के बाद और सब फरीकों दोनों फरीकों का मौक़िफ़ सुनने के बाद उसका फैसला सादर कर दें। ये रिमार्क्स, लेकिन इसका पस मंज़र देखें ना, ये तो आपने देख लिया ना। मैं आपको सुना सकता हूँ इसमें से ढूंढ के कि वो जावेद, क्या नाम है जी ये शेखुपुर वाला जो हवन्ना का, जावेद लतीफ़ ने इससे ज़्यादा गलीज़ गुफ्तगू की, मुझे हिम्मत नहीं पड़ रही उसको नकल करने की। बहुत ही घटिया, इतनी घटिया जितनी उन्होंने कौमी असम्बली में इमरान खान के बारे में बात की थी। राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं कि शदीद रद्द-ए-अमल होगा और एक तूफान उठेगा। ये जब ये जो ने क्या कहा, हम अखबार पढ़ते हैं, हम देखते हैं, हमारे इल्म में है। इस पर मुमकिन है ये उसका बिल्कुल कतई जाती फेल हो, मसाला ज़्यादा लगा दिया हो। मुमकिन है कि वो खुशामद में इतना आगे चला गया है, तो वकील समझदार आदमी है और खुशामद के बल पर ही सेनेटर बना, और उसमें क्या गुनाह है। रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, जस्टिस अजमत सईद जो हैं वो मुतनाज़ा बनाए जा रहे हैं कि जी वो प्रोसिक्यूटर थे। और भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ के वकील थे, ये कोई बात नहीं है। जज बनने के बाद उनका कंडक्ट क्या था? अगर जज बनने के बाद उनका कंडक्ट ठीक था तो हम कौन है इस पर एतराज करने वाले? जो आदमी वकील होता है उसके पास तो हर एक ने जाना ही होता है। अगर वो अच्छा वकील है तो क्यों ना लोग उसके पास जाए। अच्छा, फिर ये जो एक नीम सरकारी मीडिया ग्रुप में एक स्टोरी लॉन्च की गई कि जी वो फोन के रजिस्ट्रार ने कत्ल कर दिया जी, रजिस्ट्रार ने हीरोइन बेची, फोन ना करता तो क्या करता? वो क्या अदालत ने ऑन किया कि यस हमने कहा था और अदालत ने मुंतखब करना था। अब अगर सीरियस कोई एतराज है तो ये चवड़े मारने के बजाय
جھک مارنے کی بجائے جائے عدالت سے کہیں گے جی اس آدمی پہ اعتراض ہے، اور وہ اعتراض عدالت کو سننا چاہیے. یہ نہیں، انصاف یہ نہیں ہے کہ آپ جس سے نفرت کرتے ہو اس کے خلاف جو بھی بات ہو آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں، جو بھی اس کے خلاف جائے وہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہ ماضی کے آدمی، مجھ سے ایک دفعہ خواجہ آصف نے کہا ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا جو 10-12 سال گزر گئے. ہم نے دیکھا ہے بعض جرنلسٹ امریکہ چلے جاتے ہیں نا، واپس آتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ڈیولپمنٹس، ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، وقت بدل گیا ہے. دوسری بات یہ ہے جو ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں، قرآن مجید کہتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کے لیے ہم نے موت لکھی ہے. بھٹو کہاں ہیں، ایوب خان کہاں ہے، ضیاء الحق کہاں ہیں، وہ سب کدھر چلے گئے؟ ان کو بھی جانا ہے. یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور یا خوش آمدیوں کی سمجھ میں نہیں آیا کرتا یا پاگل حکمران کی سمجھ میں نہیں آیا. اچھا سہیل صاحب، ڈس اون تو کریے گورنمنٹ، جیسے یہ بیان آیا فوری طور پر کہا گیا کہ یہ حکومت کی پالیسی نہیں ہے، یہ نون لیگ کی پالیسی نہیں ہے اس طرح سے بات کرنا. ڈس اون کرنے میں حکومت کامیاب ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت اس مخمصے میں گرفتار تھی شروع سے کہ کیا وہ ڈیفائنس کرے، کیا وہ ایک ایسا سٹانس لے جو اس کو پولیٹیکلی سوٹ کرے، یا وہ ایسا سٹانس لے جو بطور حکومت اس کو سوٹ کرے. بطور حکومت اس کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ جناب تمام اداروں کا احترام کیا جائے، احتساب کے لیے تیار ہوا جائے، اپنے بیٹوں کو عدالتوں میں بھیجا جائے. دوسری طرف پولیٹیکل ڈیفائنس جو ہے وہ عوامی طور پر بظاہر اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے نتائج جو ہیں وہ حکومت کے لیے خطرناک نکل سکتے ہیں. تو یہ شروع سے نظر آتا تھا کہ نون لیگ کے اندر یہ کشمکش جو ہے یہ دو گروہوں میں یا دو سوچوں میں موجود ہے. اور الٹیمیٹلی جو نہال ہاشمی صاحب کی سوچ تھی یہ نون لیگ کے ہی ایک گروہ کی سوچ تھی کہ بھائی ہمیں پولیٹیکل ڈیفائنس کرنی چاہیے. لیکن حکومت نے بڑی کوئکلی اس کو ڈیفائی کرنے کی کوشش کی، اگرچہ 2 دن لگ گئے اور عدالت بھی ظاہر ہے ناراض ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں جہاں پہلے حکومت مورلی ڈاؤن جا رہی تھی پاناما کیس پہ، ایسے لگتا ہے کہ ان سے انتظامی چوک بھی ہو رہی ہے اور ان سے مینجمنٹ کی غلطیاں بھی ہو رہی ہیں جو کہ اس طرح کی پینک سچویشن میں ہو جاتی ہیں. انہیں چاہیے یہ کہ اخلاقی تو زوال جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، کم از کم اپنی انتظامی اور مینجمنٹ کی جو غلطیاں ہیں ان کو روکیں، اور تاکہ یہ تصور نہ ہو کہ حکومت سے کوئی بھی چیز، گورننس پر بھی سوال ہیں اور اب یہ بھی کہ آپ اداروں کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں. اچھا، ایک دوسرا نقطہ نظر تو بالکل یہ بھی ہے کہ پاناما کیس کا فیصلہ آنے کے بعد پھر ڈان لیگ سے بخوبی نبرد آزما ہونے کے بعد حکومت کے کانفیڈنس میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ اب حکومت کھل کر کھیل رہی ہے. سلمان صاحب، ایسا بھی ایک سامنے آ رہا ہے کہ جیسے اوور کانفیڈنٹ یا اوور سمارٹ ہو کے اس طرح کے ایکٹس کیے جا رہے ہیں اور ان سے بھی حکومت نمٹ ہی لے گی. دیکھیں عائشہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بحرانی کیفیت ہوتی ہے یہ ہمیشہ حکومتوں کے لیے خطرناک ہوتی ہے. حکومتیں ہمیشہ بحرانوں کا خاتمہ کرتی ہیں، اس لیے کہ حکومتوں کے پاس لوز کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. اپوزیشن ہمیشہ بحران پیدا کرتی ہے. اب نہال ہاشمی صاحب نے جو کچھ کیا، میں 20-25 سال سے پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کو دیکھ رہا ہوں. دیکھیں، بات یہ کہ پاکستان کی سیاست کے اندر پولیٹیکل پارٹیز میں اب وہی لوگ آگے جاتے نظر آ رہے ہیں جو بہت زیادہ خوشامد کرتے ہیں، وہ اس نفسیات کو جان لیتے ہیں جو لیڈرشپ چاہتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نہال ہاشمی صاحب پسند کرتے ہیں، یہ بھی ایک رائے ہے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ دیکھیں نا، دیکھیں سیاسی کارکن کا ایک کریڈٹ ہوتا ہے کہ سیاسی کارکن بڑا جذباتی ہوتا ہے اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے، اپنی پارٹی کے حوالے سے. آپ کو یاد نہیں کہ بھٹو صاحب کو جب سزا دی گئی تو لوگوں نے خود سوزی کی، اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی ایک خود سوزی ہے کہ بات یہ کہ انہوں نے پرویز رشید نے 2 بندے مروا دیے تھے، جتنا انہوں نے ایمبیرسنگ پوزیشن پہ گورنمنٹ کو لائے ہیں، اور نہال ہاشمی صاحب اور گورنمنٹ نے پھر اس کا نوٹس لیا ہے. اب بات یہ کہ ججز کی طرف سے جو ریمارکس آئے ہیں، دیکھیں آئینی ادارے جو ہوتے ہیں وہ بھی قواعد و ضوابط کے پابند ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد عدلیہ کے لیے اس میں تو یہ تو سیاسی تاریخ کا حصہ ہے کہ لانگ مارچ تو نواز شریف صاحب نے کی تھی اگر وہ باہر نکلے تھے، اور پھر آزاد عدلیہ کے لیے آپ کو یاد نہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں جو انہوں نے منسٹر شامل کیے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ آزاد عدلیہ کے لیے پیش رفت نہیں ہوتی تو انہوں نے اپنے منسٹرز کو واپس بلایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جو کچھ ہوتا آ رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ خود حکومت کے لیے خطرناک ہے، اور یہ ڈیڈ لاک کی کیفیت اگر
وہ ختم نہیں کرتے تو پھر آنے والے چند روز بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ بالآخر کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچنا پڑے گا، اور بنیادی ذمہ داری اس پہ حکومت کی ہے۔ یہ ایک براڈر پکچر ہے اس کی۔ ایاز صاحب، اب نیکسٹ جیسے آنے والے دنوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں سلمان صاحب بڑے اہم ہوں گے، پیر کو دوبارہ نہال ہاشمی کو کہا گیا ہے کہ وہ جواب دیں۔ اب عدالت جو حکومتی ترجمان کی جانب سے بیان آیا عدالت کے ریمارکس کے اوپر، اس کو ٹیک اپ کرے گی؟ کرنا میرے خیال اس میں نہیں چاہیے، یہ ایک ثانوی چیز ہے، نہال ہاشمی کی ہو گئی۔ وہ جو ریمارکس تھے سیسیلین مافیا کے بارے میں شاید وہ ادا نہ ہوتے تو سپریم کورٹ کے لیے بہتر ہوتا، بہت دوسرے انداز میں بھی یہی بات کہی جا سکتی تھی، لیکن وہ جو اٹارنی جنرل کو مخاطب ہو کے انہوں نے کہا کہ کانگریچولیشنز، آپ بھی ان میں شامل ہو گئے، شاید اس سے اجتناب کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ لیکن جیسے ہارون صاحب نے کہا ہے کہ ایک دم کی چیز نہیں ہوگی، وہ ایک پس منظر میں ہوئی ہے۔ اب وہ 3 ججز جو ہیں ان میں سے کئی کا وہ عام طور پہ تاثر یہ ہے کہ بڑے دھیمے مزاج کے بھی ایک تو ہے، میں نام نہیں لوں گا، ان کے ریمارکس بھی کل بڑے سخت تھے کہ ایسی دھمکیاں، بچوں کو دھمکیاں تو کبھی فوجی آمروں کے ادوار میں بھی نہیں دی گئیں، اور وہ 3 نومبر جو ایمرجنسی لگائی تب بھی نہیں تھی۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کیفیت بیان کی ہے نہال ہاشمی کی، یہ سوچ جو ہے یہ نون لیگ کی ہے۔ ہارون صاحب نے بہت حوالے دیے، وہ سعد رفیق کا بھول گئے، وہ جو گجرانوالہ ورکرز کنونشن میں جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ وزیر اعظم کی زندگی کھلی کتاب ہے، اس میں سے کچھ ورقے غائب ہیں۔ وہ تو پاناما کیس کے بارے میں ججوں نے کہا نا کہ کچھ ورق غائب ہیں، تو انہوں نے کہا جو ورق غائب ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے، اور اس قسم کا پھر بعد میں جب سپریم کورٹ نے جب وہ لیا تو پھر وہ چپ کر گئے، اس کے بعد وہ نہیں آئے۔ یہاں پہ اگر یہ کانسنٹریٹ کریں جے آئی ٹی پہ، وہ جو حسین نواز بھی ہیں وہ بھی دیکھیں حسین نواز کل کیا فرما رہے ہیں کہ حسین شہید شہروردی سے لے کے اب تک سیاستدانوں کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ مطلب ہے کہ مظلومین اور شہداء اور مجاہدین کی صف میں، بھٹو کی صف میں، شہروردی، شیخ مجیب الرحمان، ذوالفقار علی بھٹو اور آنریبل محمد نواز شریف، یہ ہم ایک نئی تاریخ جو ہے ہمیں یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اسے ایگری کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے نا سہیل صاحب؟ آپ نے کالم لکھا تھا اس بارے میں، وہ حسین شہید شہروردی کا وہ نام لے آئے، پر آپ وہ کل دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیا چیزیں۔ سہیل صاحب ایسا سمجھتے ہیں، اور واقعی آپ نہیں، وہ تو ایاز امیر صاحب بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں، ہارون الرشید صاحب بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں، جتنے عاقل بالغ صحافی ہیں سب یہی سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ اور چونکہ ایاز امیر صاحب تو خود بھی پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں، نون لیگ کے ٹکٹ پر بھی منتخب ہوئے، جس وقت یہ سارا کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد رہے، تو ان پہ بھی بہت بوجھ ہے اس سے نکلنے کے لیے، اس لیے ان کا رد عمل بالکل جائز ہے۔ میں جب ایاز امیر صاحب یہ بات کرتے ہیں تو میں ان کو بالکل صحیح سمجھتا ہوں، ان کی داد دیتا ہوں، حسین نواز کو بھی پھر صحیح اور کہیں گے میں اس یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں سوال یہ ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہے، اور اس کا اینڈ یہی ہے کہ اگر تو احتساب ہو اور سب کا ہو تو بہت اچھا ہے، کیا بادشاہ، کیا وزیر، کیا وزیر اعظم، کیا ان کے بچے، سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ میں مگر کہے نہیں رہ سکتا کہ یہ جو فرما رہے ہیں، اور بڑی مبلغان بات ہو رہی ہے، اور جو کالم آ رہے ہیں، اتنا خوبصورت دفاع، میں تو کہوں گا کہ حکومت والوں کو پڑھنے چاہیے کالم، کہ ایسا کوئی آ نہیں سکا۔ میں آج ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایاز امیر صاحب اپنے حصے کا دفاع سالوں کر چکے، ہمیں تو موقع، ہم نے تو 1-2 دن کیا ہے، تو لیکن ایاز آپ نے دفاع کبھی نہیں کیا، لیکن میں یہ ضرور لڑا، دفاع کبھی نہیں، لیکن ان کی پارٹی میں رہے، ان کے ساتھ رہے، لیکن یہ پہلے تو اس سے برت کا اعلان کریں، یہ پہلے تو اپنے ماضی سے برت کا اعلان کریں، اور آپ بھی ہارون صاحب، آپ بھی پیپلز پارٹی کی مخالفت میں نواز شریف کے ساتھ
ساتھ رہے اور این اس وقت جب یہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں نہیں آپ ساتھ دیتے رہے پیپلز پارٹی کا نہیں وہ کسی دن میرا بھی صاحب کر لیں احتساب کے لیے پیش پیپلز پارٹی کے خلاف ضرور رہا میں پیپلز پارٹی کو بہت ہی گئی گزری پارٹی سمجھتا ہوں میں ایک دن کبھی بھٹو کا قائل نہیں ہوا اس کے کارنامے جو ہیں وہ میں مانتا ہوں اور گنواتا ہوں ہمیشہ کبھی میں قائل نہیں رہا اس کو میں متکبر سمجھتا تھا نارسزم کا مریض سمجھتا تھا نواز شریف کو بھی یہی سمجھتا ہوں اب آپ لوگ جو استدلال کر رہے ہیں نا کہ سیاستدانوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے بھائی یہ بڑا ابھی تو بات ہی نہیں ایک منٹ وہ تو انہوں نے سوال کیا بات تو سنو نا وقت ختم ہو رہا ہے کیمپ جیل میں چلے جائیں اور فہرست بنا لیں جاٹ جو ہیں بڑے مظلوم ہیں 300 پکڑے ہوئے ہیں پھر گجر 300 پکڑے ہوئے ہیں پھر 300 ارائیں پکڑے ہوئے ہیں 300 کمبو پکڑے ہوئے ہیں بڑی ظلم ہے جی کمبوں کے ساتھ او بھائی جو جرائم پیشہ وہ پکڑا جانا چاہیے اور یہ عدالتی نظام کس نے بنانا ہے اور پولیس کس نے ٹھیک کرنی ہے ہارون صاحب یہ ڈائیلاگ ہے خود کلامی نہیں ہے ہماری بھی سن لیں گزارش یہ ہے کہ آپ جب خود مانتے ہیں کہ جناب نہیں ہوا احتساب کوئی کر نہیں سکا اور صرف ایک سائیڈ کا ہوا آپ کے خیال میں ہوا نہیں ان کا نہیں ہوا گزارش سن لیں نا گزارش سے سن لیں ایسے اختلاف کرتا ہوں کہ احتساب نہیں ہوا میں کروں اس کے بعد احتساب ہوتا رہا لیکن اپنا سسٹم ہے میں کہتا ہوں سیاستدانوں کا احتساب ہوتا ہے نہیں ان کا اپنا سسٹم ہے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایک منتخب نمائندہ جو حسین شیر سور وردی وزیر اعظم تھا کیا اسی کا احتساب ہونا چاہیے تھا یا جس نے مارشلہ لگایا فیلڈ مارشل اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے تھا کیا جنرل یحییٰ خان کا کیا جنرل اچھا وہ قوم نے کیا آج تک مدرمان کمیشن دودھ کے دلے دلے ہوئے ہیں پاکستان توڑ گئے صاحب ہو مؤثر ہو غیر جانبدار ہو آزادانہ ہو اور سب کے خلاف ہو کون سے خربوں روپے بنائے تھے ضیاء الحق نے کون سے خربوں بنائے کرپشن تو اس طرح نہیں کی نا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ سیاستدان تجوریاں بھرتے ہیں وہ غلط تھا اچھا مارشلہ لگایا اس کی کوئی سزا ہونی چاہیے مارشلہ ملک توڑ دیا جی ملک کو توڑ دیا اس سے بڑا جرم کیا ہے میں نے دینی ہے سزا آپ حمایت تو کریں نا آپ حمایت کریں ملک توڑ دیا آپ حمایت کریں آپ کہیں کہ جی سزا دیں میں کہتا ہوں آدھے سزا اگر آپ اجازت دیں یہ جو استدلال کر رہے ہیں جو ایسا ہمارے ایک ہم تو ان کو مانتے ہیں ایاز امیر صاحب ہمارے تو استاد ہیں سب کچھ انہوں نے سکھایا مدبرین آپ کی سب بات صدر کرنے دیں ایک ڈکٹیٹر جو ہیں وہ بہاولپور میں ایکسیڈنٹ ہوا 3 جو ہیں زندہ حیات رہے اپنے اقتدار کے بعد ایوب خان یحییٰ خان پرویز مشرف یہ کم ذلیل ہوئے اقتدار سے اترنے کے بعد قانون کا شکنجہ نہیں نہ کسا جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ ایک احتساب سیاسی پروسیس سے ہو گیا ایک سیاسی پروسیس سے ہو گیا تو پھر یہاں یحییٰ خان کے آخری جو ایام پھر 1 سال کے بعد یہاں بھی خربوں روپے نہیں بنائے تھے نا خربوں جنرل مشرف کی پیسے بنائے جتنی کرپشن جنرل کافلی کے دور میں ہوئی ہے پاکستان میں میرا خیال ہے دہشت گردی کا جتنا پیسہ ہے جتنے بڑے تھنک ٹینکس بیٹھے ہیں یہ بحث نہ تمام رہے گی ہارون رشید صاحب کے کالم کی طرح بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور عوام کی رائے کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں تھنک ٹینک کا ساتھ دینے کا شکریہ آپ نے کیا رائے دی کہ کیا حکومت زچ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے نہال ہاشمی نے ایسا بیان دیا 41% کہتے ہیں کہ نہیں زچ ہو کر ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوئی اور 59% کا کہنا ہے کہ ہاں جی صاحبزادوں کا جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا حکومت کو جھنجھلا گیا ہے سہیل صاحب آپ کا ٹیک میرا خیال ہے کہ شاہ و گدا سب کا احتساب ہونا چاہیے سب طبقوں کا احتساب ہونا چاہیے اور میں اپنی طرف سے جو ہمارے 2 بزرگ ہیں مدبر ہارون رشید صاحب اور ایاز امیر سب سے پہلے ان کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی احتساب کے لیے حاضر ہیں اور جب تک سب کا احتساب نہیں ہوگا کیونکہ سیاستدانوں کا کافی ہو چکا اب ان کا جسہ دیکھیں ان کا پہلے احتساب ہونا چاہیے کہ ہمارا ہونا چاہیے جسہ دیکھیں احتساب ہوگا ہارون صاحب اس پہ آپ کا ٹیک بات یہ ہے کہ صاحبزادہ ہی نہیں صرف والد گرامی ہی نہیں اقتدار خطرے میں ہے دولت خطرے میں ہے مستقبل خطرے میں ہے غلام بھاگتے پھرتے ہیں مشعلیں تو دولت لے آئے نا غلام بھاگتے پھرتے ہیں مشعلیں لے کر محل پہ ٹوٹنے والا ہو آسمان جیسے ایاز صاحب
देखिए, ये तो कोई ड्रामा नवीस से ये एक्सप्लेन कर सकता है कि हो क्या रहा है। 35 साल से कुछ ऐसी आंच नहीं आई। अब पूछताछ हो रही है तो इनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। उसी से झुंझलाहट हो रही है, उसी से परेशानी हो रही है, उसी से अजीजम हुसैन नवाज को शुरवर्दी याद आ गए। अच्छा, तो हुसैन और हसन दोनों पेश हो रहे हैं। ये देखिए आयशा, मैं समझता हूँ कि मौसर साहब का कोई बंदोबस्त सियासतदानों ने किया होता तो आज उन्हें कोर्ट्स के सामने इस कैफियत से दो चार ना होना पड़ता। अभी भी इनके पास वक्त है कि ये 7-8 माह इनके पास मौजूद है, मौसर साहब का सिस्टम बना लें, वरना इनको दरबदर होना पड़ेगा। अच्छा, जिद हुकूमत इसी वजह से हुई है कि इन दोनों को बार-बार तलब किया जा रहा है। आपने बेटों की बात की है, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह सकता हूँ कि जब पनामा की समाअत हो रही थी, मियां शरीफ साहब के जिक्र पे लाजमी एक रद्देबल, नेचुरल रद्देबल उनके अंदर पैदा हुआ। ठीक है, ये राय है हमारे थिंक टैंक्स की। इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपने जाना कि इस वक्त मुल्की सियासत किस महवर पर है और उसके नतीजे में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के मान।